सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और चांसलर जामियात बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि फॉरवर्ड कोहोटा में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए ज़मीन मुहैया की जाए। इसके लिए HEC के चेयरमैन से खुद बात करूंगा। सदर आज़ाद कश्मीर का फॉरवर्ड कोहोटा में हवेली के मुकाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ पौंछ हवेली कैंपस के पहले सालाना कन्वोकेशन से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया और सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन राजा फारूक नियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से बात हुई थी, वो सिक्योरिटी फोर्सेस मुहैया करने के लिए तैयार हैं। पोलिंग 27 नवंबर को ही होगी। बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत मुलतवी नहीं होंगे। बल्दियाती इंतखाबी उम्मीदवार अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। इंतखाबात हर हाल में मुनक्किद किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर भर की तरह हल्का राजमहल में भी बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी जारी। मैदान में उतरे उम्मीदवारों की डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन और राबता मुहिम जारी। उम्मीदवारों की सरगर्मियों ने बल्दियाती इलेक्शन की रौनकों में इजाफा कर दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का समानी राजा खुशनुद आजम और डिविजनल सदर MC हिजर खयात का उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी जफर महर की हमायत का ऐलान। भरपूर मुहिम चलाने का इरादा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त करवाने का भी मुतालबा। तालीम एक खजाना जिसे कोई चुरा नहीं सकता। 20 सालों से इल्म बांटती निजी दरसगाहों के ज़ेरे एहतमाम सालाना कन्वेंशन का इनेकाद। तकरीब में सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। महकमा खुराक के कंट्रैक्टर्स ने हुकूमत की जानब से 17% जनरल सेल्स टैक्स आयद करने के खिलाफ एहतजाजी तौर पर गंदम और आटे की सप्लाई बंद कर दी। रियासत भर में आटे का बहरान पैदा होने का खतरा। कोटली आज़ाद कश्मीर के नामवर शायर मंसूर राठौर मरहूम की याद में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में मुशायरे का इनेकाद। मुशायरे में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर से नामवर शायरों की शिरकत। मंसूर राठौर मरहूम को खराज अकीदत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और चांसलर जामियात बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि फॉरवर्ड कोहोटा में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए ज़मीन मुहैया की जाए। इसके लिए HEC के चेयरमैन से खुद बात करूंगा। फॉरवर्ड कोहोटा में हवेली के मुकाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ पौंछ के हवेली कैंपस के पहले सालाना कन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि फॉरवर्ड कोहोटा में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए ज़मीन मुहैया की जाए। इसके लिए HEC के चेयरमैन से खुद बात करूंगा। भारतीय वज़ीर दिफा ने कश्मीर पर हमले की धमकी दी है। मैं आज यहाँ हवेली में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से भारत और भारतीय वज़ीर दिफा को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का खित्ता हमारे आबाओ अजदाद ने अपने ज़ोर बाजू से हासिल किया था। इस मौके पर वाइस चांसलर जामिया पौंछ प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का हवेली कैंपस आमद पर शुक्रिया अदा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ पौंछ हवेली कैंपस के पहले कन्वोकेशन में फॉरवर्ड कोहोटा की तमाम सियासी क़यादत ने शिरकत की, जिसमें साबिक वज़ीर चौधरी मोहम्मद अजीज़, साबिक वज़ीर हवेली से मेंबर कानून साज असम्बली फैसल मुमताज़ राठौर, साबिक उम्मीदवार असम्बली तारक सईद, मेंबर कश्मीर कौंसल शुजा राठौर, PTI के साबिक उम्मीदवार असम्बली आमिर नज़ीर और दीगर शामिल थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया और सीनियर मेंबर इलेक्शन कमिश्नर राजा फारूक नियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से बात हुई थी, वो सिक्योरिटी फोर्सेस मुहैया करने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया और दीगर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पोलिंग 27 नवंबर को ही होगी। बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत मुलतवी नहीं होंगे। बल्दियाती इंतखाबी उम्मीदवार अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। इंतखाबात हर हाल में मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है उनके मुतालिक फैसला इंतखाबात के करीब ही किया जाएगा। अगर सूरत हाल मुवाफिक ना हुई
تو وہاں پولنگ کو ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے۔ برف باری کا بہانہ بنا کر آزاد کشمیر بھر میں انتخابات ملتوی نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے مایوسی والے بیانات دینے سے گریز کرنے کی بھی استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے بات ہوئی تھی، وہ سیکیورٹی فورسز مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آزاد حکومت نے 40,000 سیکیورٹی اہلکار مانگے ہیں، جبکہ وزارت داخلہ پاکستان 18,000 سیکیورٹی پرسن مہیا کرنے کے لیے راضی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکیورٹی فورسز فراہم کرنے کی ابھی تک منظوری نہیں دی۔ آزاد حکومت کے خط کا ابھی تک جواب نہیں دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گروپ ایڈیٹر جموں کشمیر راجہ کفیل صاحب سے۔ جی راجہ صاحب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی دانش، آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج سینئر ممبر راجہ فاروق نیاز صاحب نے مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی تیاری کے حوالے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ پرنٹنگ جو بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ سمیت تمام تیاریاں مکمل ہیں، سوائے سیکورٹی یعنی جو فورسز کا ایشو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابتدائی طور پر جو حکومت آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے وفاق سے 31,000 سیکورٹی فورسز ڈیمانڈ کی تھی، لیکن انہوں نے 18,000 پہ اتفاقی رضامندی دی تھی۔ اس خبر سے پورے جو سوشل میڈیا میں ایک جب یہ خبر وائرل ہوئی تو یہ ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے لیے جو 18,000 سیکورٹی فورسز ہے اس کی منظوری دی۔ جب یہ خبر وائرل ہوئی تو ظاہر ہے پوری آزاد کشمیر سے دنیا بھر سے لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ظاہر ہے یہ پورے آزاد کے خوشی کا سما تھا کہ اچھا ہوا اگر جو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس حوالے سے جب میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب جسٹس رشید سلیریہ صاحب کے ساتھ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہم نے حکومت آزاد کشمیر کو جو خطوط لکھے تھے حکومت آزاد کشمیر نے سیکورٹی فورسز کے لیے، تو ابھی تک ہمیں وہاں سے اطلاع جو آخری خط تھا اس کی ہمیں اطلاع نہیں دی گئی، اور ابھی تک نہ تو حکومت آزاد کشمیر نے انہیں آگاہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے منظور دے دیا۔ اس حوالے سے آج جتنی بھی جو خبریں سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوئی ہیں وہ ساری بے بنیاد ہیں۔ تو دانش، بات یہ ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے، اور تقریباً 10,000 سے زائد جو امیدوار ہیں وہ عوام کا شکار ہیں۔ ابھی تک نہ تو حکومت آزاد کشمیر پوزیشن واضح کر رہی ہے، نہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اور نہ ہی وفاقی حکومت کی طرف سے واضح اور دو ٹوک عوام کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بالکل اہم ایشو ہے، اور آج بھی پورا دن لوگ جو پریشان رہے ہیں۔ تو ابھی اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی جو اپنی سیکورٹی فورس ہے وہ 8,000 سے زائد ہے۔ تو اگر حکومت پاکستان سیکورٹی فورسز نہیں دے پا رہی ہیں تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پھر الیکشن کیسے ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو میرپور میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کی اس میں تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر وفاقی حکومت سیکورٹی فورس نہیں دے گی تو ہمارے پاس آزاد کشمیر پولیس ہے، ہمارے پاس پرائیویٹ سیکورٹی فورسز میں آزاد کشمیر میں جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ ساری وہ تو عوام کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ بالکل میری بات جو حکومت پاکستان کے ساتھ تمام معاملات ہیں ان کی یقین دانی کی وجہ سے جو آزاد کشمیر جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے یہ غیر یقینی صورتحال ہے، اور جو امیدواران ہیں وہ اپنی انتخابی مہم میں بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالکل اصل بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں، لیکن جو حالات ہیں پاکستان کے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اس ساری صورتحال کو پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے۔ وہ جو اسلام آباد کی صورتحال ہے یا جو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی وجہ سے جو امن و امان کا مسئلہ ہے اس کو پس پوش ڈال کر اس کو ایک ایسا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہیں کو آزاد کشمیر جو اسلام آباد اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان کو سیکورٹی فورسز کا ایشو ہے، اس سے انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس سے انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو حکومت آزاد کشمیر کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے پوائنٹ سکورنگ کے جو ان کے جو مطلب جو گڈ آفیسرز ہیں وزیر اعظم صاحب کے، چیف سیکرٹری صاحب کے، تو وہ وزارت داخلہ سے مل کر عوام کے جو مشکلات ہیں جو امیدواران ہیں ان کا عوام فوری طور پر دور کرے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو دانش یہ جب مشکل ہو جائے گا، آگے چل کر سارے اخراجات ہوں گے۔ اگر یہ اعلان اگر 20 تاریخ کے بعد ہو جائے گا کہ ہم الیکشن نہیں کر پا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو ہم یہی کہیں گے، عوام یہ چاہ رہے ہیں، آج کی خبر کے بعد جو لوگوں نے آج جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ رابطہ کیا، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگاہ کیا جائے
تو ہم یہی کہیں حکومت آزاد کشمیر کو وزیر اعظم صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس میں سیاسی پوائنٹس یعنی اسکورنگ کے بجائے عوام کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے، وفاقی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا جائے، وزارت داخلہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ آج ہم نے جو اسلام آباد کے وزارت داخلہ سے، چیف سیکرٹری آفس سے، جہاں جہاں لوگ اس جو ہے نا اس یعنی جب متعلقہ ہیں جن لوگوں نے سے جب بات کرنی ہے، کسی بھی جگہ جو وزارت داخلہ کے جواب کا نہیں آیا ہوا، تو لہذا یہ اس حوالے سے جتنی خبریں بے بنیاد ہیں کہ وفاقی حکومت نے 18,000 سیکورٹی فورسز فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جی دانش۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں مزید خبریں۔ آزاد کشمیر بھر کی طرح حلقہ راج محل میں بھی بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے۔ میدان میں اترے امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور الیکشن کیمپین اور رابطہ مہم تیز ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امیدواروں کی سرگرمیوں نے بلدیاتی الیکشن کی رونق میں اضافہ کر دیا ہے۔ مرکزی یونین کونسل ساوڑتا تتاپانی میں آزاد امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسلر ملک عبدالرحیم ایڈوکیٹ نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ انہوں نے تتاپانی شہر میں کوٹلی روڈ پر اپنا مرکزی الیکشن آفس قائم کر دیا۔ آزاد امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسلر ملک عبدالرحیم ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی حقیقی خدمت کے جذبے کے تحت میدان میں اترا ہوں۔ عوام کے حقوق کے لیے ہمیشہ جنگ لڑتا رہا اور آئندہ بھی اس مشن کو جاری رکھوں گا۔ مسلم کانفرنس کے سابق امیدوار اسمبلی حلقہ سمانی راجہ خوشنود اعظم اور ڈویژنل صدر ایم سی خضر حیات نے امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری ظفر مہر کی حمایت اور بھرپور مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں بلدیاتی انتخابات بر وقت کروانے کا بھی مطالبہ۔ بلدیاتی انتخابات میں یونین کونسلر منانا سرسالہ سے امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری ظفر مہر کو مسلم کانفرنس کی حمایت حاصل ہو گئی۔ سابق امیدوار اسمبلی مسلم کانفرنس رہنما راجہ خوشنود اعظم اور ڈویژنل صدر مسلم کانفرنس چودھری خضر حیات نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چودھری ظفر مہر کی کامیابی نوشتہ دیوار ہے۔ چودھری ظفر مہر سوشل ورکر ہیں، کامیاب ہو کر تعمیر و ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری ظفر مہر کی بھرپور انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں، جلد اہم شخصیات بھی حمایت کا اعلان کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے، بر وقت انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ تعلیم ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ اسی سلسلے میں 20 سالوں سے علم بانٹتی نجی درسگاہ کے زیر اہتمام سالانہ کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سینئر وزیر خواجہ فاروق احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مظفر آباد سے شجاعت میر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مستقبل کے ان معماروں کو اس ادارے میں انتہائی محنت کے ساتھ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات کو ادارے کی طرف سے ڈگریاں اور اعزازات سے نوازا گیا۔ ہم اپنی محنت کرتے ہیں پوری، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نے کتنی محنت کی ہے ہم پہ، اور ہم پہ اس کا کیا اثر ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت خواجہ فاروق نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنے سے انسان میں شعور آتا ہے۔ اور جو محنت آپ نے کی اور پھر جس قسم کے اساتذہ کا آپ کو تعاون ملا ہے، آپ سب کا جنہوں نے انعامات لیے، پوزیشن دی، ان کا بھی شکریہ بھی۔ آزاد کشمیر میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اگر حکومت پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی سرپرستی کرے تو ان بچوں کی اسکولوں تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ شجاعت میر، جموں کشمیر ڈیجیٹل، مظفر آباد۔ محکمہ خوراک کے کنٹریکٹرز نے حکومت کی جانب سے 17% جنرل سیلز ٹیکس عائد کرنے کے خلاف احتجاجی طور پر گندم اور آٹے کی سپلائی بند کر دی۔ ریاست بھر میں آٹے کا بحران پیدا ہونے کا خطرہ۔ محکمہ خوراک کے کنٹریکٹرز کی تنظیم کا اجلاس مظفر آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں حکومت کی جانب سے 1 جولائی 2021 سے GST کے نفاذ کی مذمت کی گئی۔ تنظیم کی جانب سے ٹیکس کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 سال اور 4 ماہ قبل کی تاریخ میں ٹیکس عائد کر دیا گیا، جبکہ اس عرصے میں ہمیں کوئی نوٹس تک نہیں جاری ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مالی بحران پر قابو پانے کے لیے محکمہ خوراک کے کنٹریکٹرز کو لوٹنا چاہتی ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وادی نیلم میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ برف باری کے باعث کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند۔ جاگراں پاور ہاؤس کی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ وادی نیلم سے راجہ ساجد کی رپورٹ دیکھیے۔
وادی نیلم میں جاری بارشوں اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا. سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری، جبکہ بالائی علاقے برفباری کے باعث شدید سردی کی لپیٹ میں. کئی علاقوں میں درجہ حرارت تاحال نقطہ انجماد سے نیچے ہے. دوسری جانب پہاڑ سفیدی اوڑھے ہوئے ہیں، جس سے علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا. شدید برفباری کے باعث کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں تاحال بحال نہ ہو سکی. برفباری کے باعث کئی روز سے جاگراں پاور سے بجلی کی سپلائی بھی بحال نہ ہو سکی. بجلی کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کوٹلی آزاد کشمیر کے نامور شاعر منصور راٹھور مرحوم کی یاد میں یونیورسٹی آف کوٹلی میں مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر بھر سے نامور شاعروں نے شرکت کی. منصور راٹھور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. تفصیلات کے مطابق کوٹلی آزاد کشمیر کے نامور شاعر منصور راٹھور مرحوم کی یاد میں یونیورسٹی آف کوٹلی میں مشاعرے کا انعقاد کیا گیا. ملک بھر سے آئے شاعروں نے مرحوم منصور راٹھور کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. مشاعرے میں شعراء سمیت عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی. شعراء کی جانب سے اپنی نظمیں اور کلام سنائے گئے. اس موقع پر شرکاء نے شاعروں کو خوب داد دی. مشاعرے میں آئے شاعروں میں اختر عثمان، انجم سلیمی، علی زریون، صابر علی صابر، عمران عامی، توقیر گیلانی اور دیگر شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی اب تک کی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل.